बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ARYQ टीवी पर दाता की नगरी लाहौर से रहमत सहर के साथ अशराए नजात में आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन हाजिर खिदमत है। मुकर्रम नाजरीन, हमारी आज की पाकीज़ा और मुबारक नशिस्त में हमारी गुफ्तगू का उन्वान है ज़ाकिरीन, यानी अल्लाह का जिक्र करने वाले। इस खुशनसीब कबीले का हम जिक्र करेंगे। आइए इस उन्वान को समझने के लिए इस्लामी तारीख के दामन में थोड़ी सी पनाह लेते हुए तारीख का एक मुख्तसर सा सफ़र करते हैं। यह अरब की सरजमीन है। एक मुसाफिर एक अजनबी शहर का सफ़र करते हैं। रात के वक्त शहर में पहुंचते हैं। शहर में क़याम करने का इरादा है। इशा की नमाज का वक्त है। वो एक मस्जिद में नमाज इशा के लिए जाते हैं। शहर अजनबी है, जानने वाले अफराद नहीं है। नमाज इशा की अदायगी के बाद वो मुसाफिर वहीं क़याम करना चाहता है। जब वो क़याम करने का इरादा रखता है और मस्जिद के नमाजी आहिस्ता आहिस्ता नमाज के बाद चले जाते हैं, तो आप आखिर में दो अफराद मस्जिद में रह गए, एक वो मुसाफिर और एक मस्जिद का खादिम। वो मुसाफिर मस्जिद में रुकने का इरादा करता है, लेकिन खादिम मस्जिद का खादिम मस्जिद में रुकने की इजाज़त नहीं देता। वो कहता है कि यहाँ रुकना मना है, आप यहाँ क़याम नहीं कर सकते। वो मुसलसल गुजारिश करता है, लेकिन खादिम मुसलसल इनकार करता है। अल मुख्तसर वो मजबूर होकर मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकलते हैं और एक दफ़ा फिर गुजारिश करते हैं कि अगर मस्जिद के अंदर क़याम करना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं, तो मुझे मस्जिद के बाहर जो जूतियों की जगह है, मैं यहीं अपना बिस्तर लगाकर आराम कर लेता हूँ और सुबह फजर के वक्त जल्दी मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। मस्जिद का खादिम उस बात से भी इनकार कर देता है। वो मस्जिद की सीढ़ियाँ उतरते हैं। मंजरनामा यह है कि मस्जिद के दरवाजे के बिल्कुल सामने नान बाई की एक दुकान है। वो उस बावकार मुसाफिर की और मस्जिद के खादिम की ये सारी तकरार देख रहा है। वो सारा मंजरनामा अपनी आंखों में समो रहा है। वो मुसाफिर जब मस्जिद की सीढ़ियाँ उतरते हैं, तो वो नान बाई जो अपनी दुकान बंद कर रहा था, वो मुसाफिर के सामने जा खड़ा होता है और उस मुसाफिर को, जो बज़ाहिर बहुत बावकार है, बावज़ा लगता है, उससे कहता है कि अगर आपके लिए रिहाइश की जगह मजबूरी है तो आप मेरे साथ चलिए। आज की रात आप मेज़बानी का शरफ मुझे अता कीजिए, मुझे आपकी खिदमत करके खुशी होगी। अल मुख्तसर वो मुसाफिर उस नानबाई के साथ उसकी रिहाइशगाह पर चले जाते हैं। रस्ते में उस नानबाई की एक आदत उस मुसाफिर को बड़ी मुतासिर करती है। सारा रास्ता वो अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है। कभी सुबहान अल्लाह का विर्द, कभी अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह, कभी अल्लाहु अकबर का आवाज़ा। इसी दौरान उसका घर आ जाता है। रात क़याम उसके घर में करते हैं। रात के मामूलात में भी जिक्र जो है वहाँ पे हर तरफ गूंजता नजर आता है। सुबह होती है, वो नान भाई आटा गूंदने के लिए और दुकान का सामान तैयार करने के लिए जब तैयारी पकड़ता है, तो हर तरफ फिर जिक्र की सदा है। कभी सुबहान अल्लाह, कभी अस्तगफिरुल्लाह, कभी अल्लाहु अकबर, कभी बारक अल्लाह, और इस तरह की तस्बीहात से उसका सहन गूंज रहा है। वो मुसाफिर बड़ा मुतासिर होता है और उस शख्स से सवाल करता है कि ऐसे शख्स, मुझे एक बात बताओ कि ये जिक्र जो तू कर रहा है, इस जिक्र से कभी तुझे फायदा भी मिला है? उसने कहा, कोई एक फायदा हो तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। आज तक कोई दुआ ऐसी नहीं जो मेरी इस जिक्र के सदके कबूल न की हो मेरे मालिक ने। सिर्फ एक दुआ बाकी है जो आज के दिन तक पूरा होना रहती है। मुसाफिर कहता है, वो दुआ कौन सी है? जहां इतनी सारी कबूल हो गई तो रह कौन सी गई? कहा, मैंने हमेशा ये दुआ की है कि वक्त के इमाम अहमद बिन हम्बल से मेरी मुलाकात काश अल्लाह करवा दे। ये एक दुआ बाकी रह गई, बाकी सारी मुकम्मल हो गई। वो मुसाफिर मुस्कुराया और उस शख्स कहने लगा कि अपने रब का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हारी ये नामुकम्मल ख्वाहिश भी आज पूरा कर दी। अल्लाह के जिक्र के सदके अल्लाह ने अपने घर से मुझे जबरदस्ती निकालकर तुम्हारी तरफ भेज दिया। मैं अहमद बिन हम्बल तुम्हारे सामने खड़ा हूं। नाज़रीन मुकर्रम, तारीख़ इस्लामी के इस मुख्तसर से दौरानिए के सफ़र के बाद अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र के फ़ायदे क्या हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र से क़ल्ब व रूह कैसे मुनव्वर होते हैं, दीनो दुनिया में दुआएं कैसे मुस्तजाब होती हैं, और अल्लाह कैसे कैसे अपने बंदे की सुनता है। हमारी आज की नशिस्त का उन्वान है ज़ाकिरीन, अल्लाह का जिक्र करने वाले। ये कैसा पाकीज़ा ग्रोह है, ये कबीला कैसा है, इंशाअल्लाह आज अपने उन्वान की रोशनी की सूरत में इसको समझेंगे, जानेंगे और क़ल्ब व रूह में उतारेंगे। आइए बढ़ते हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ।
آج کی ٹرانسمیشن کا ایک دفعہ پھر آغاز کیا انتہائی خوبصورت انداز میں اللہ نے داؤدی کی برکتوں کے ساتھ. روفی صاحب قبلہ بھی نے کیا شاندار ٹریبیوٹی نے پیش کیا. اللہ ان کے حسن ظرف کو بھی سلامت رکھے. میں خیر مقدم کرتا ہوں جناب قاری خادم بلال مجددی کا. السلام علیکم. ایک دفعہ پھر بہت شکریہ قاری صاحب. خوبصورت آغاز اور بے حد شاندار تلاوت. اللہ کریم آپ کو دینوں دنیا بھی جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آج کی ٹرانسمیشن میں کیونکہ اس ٹرانسمیشن میں آپ کی آخری حاضری تھی تو میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ مسلسل کئی دن تشریف لائے. جزاک اللہ خیر. آج کے عشرہ نجات کی نشست کو ایک دفعہ پھر سجا رہے ہیں تعلیم، تعلم، درس اور تدریس کے نور سے، روشنی سے ہمارے انتہائی مکرم جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر عشرہ نجات میں آپ کا خیر مقدم. بہت شکریہ. سلامت. اور ہمارے انتہائی مشفق مہربان، کسی تعارف کے محتاج نہیں کیونکہ بہار اپنا تعارف آپ ہوا کرتی ہے، ہمارے انتہائی محسن اور مشفق جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین مکرم، آپ کا خیر مقدم. رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر گفتگو کا ہمیں آغاز کرنا ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے ذاکرین. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اس سے پہلے حسب روایت خیر مقدم کرتے ہیں اس زیوکار شخصیت کا ابتدائے رمضان سے جنہیں آج کی نشست تک ہماری رہنمائی کا شرف حاصل ہے. اور تقریباً ساری ہی نشستوں میں وہ بظاہر لیٹ آتے ہیں لیکن حقیقتاً وقت پر وہ اپنے وقت پر یہاں تشریف لے آتے ہیں. میری مراد وقت سے پہلے تشریف فرما. سب سے پہلے جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری. السلام علیکم. یہاں یہ بھی اصلاح کریں کہ سٹیج پہ نہیں، اسٹوڈیو میں سب سے پہلے آتے ہیں. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. وقتاً فوقتاً غلط فہمی دور کرتے رہتے ہیں. اچھا، مجھ سے باقاعدہ ہمارے کچھ دوست جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں نا مفتی صاحب، وہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ تو اچھا خاصا وقت پہ آتے تھے. میں پھر انہیں عرض کرتا ہوں کہ آتے ابھی بھی وقت میں ہی ہیں لیکن وہ سوشل ڈسٹنس کے وقت سے پہلے آتے ہیں. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے مفتی صاحب. جی ہاں، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم. عشرہ نجات میں آج کی اس پاکیزہ صبح میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کا کلام مجید فرقان حمید میں بے شمار جگہوں پر ذکر کیا ہے. انہی تفصیلات سے اگر آغاز ہو تو ہمیں آغاز اسے موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. الحمدللہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہی مقامات میں سے ایک مقام 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 41 سے لے کر 44 تک، سبحان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز میں اپنے ذکر کا حکم فرمایا ہے، آپ سنیں گے مشام جان معطر ہو جائیں گے. اور روفی صاحب تو مجھے لگتا ہے جس طرح قاری صاحب قبلہ کو اٹھ کر داد دے رہے تھے کہیں یہ وجد میں آ کر رقص نہ کرنے لگے. وہ جملے ایسے ہیں، واقعتاً ایسے جملے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرو. اب سنیے وہ جملہ جس کی طرح میں اشارہ کر رہا تھا. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ میں اپنا ذکر کرنے کا اور اپنی یاد دل میں اور دل و دماغ میں قائم رکھنے کا حکم کیوں دے رہا ہوں. فرمایا والذی یصلی علیکم، وہی تو ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے. اللہ اکبر. اللہ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی رب تو ہے جو تمہارے اوپر درود بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں. والذی اب درود کا معنی یہاں وہ ہے جو میں کئی سالوں سے ٹرانسمیشنز میں ذکر کر رہا ہوں. بالکل صحیح فرمایا. والذی یصلی علیکم، یہاں علیکم کی ضمیر جو ہے نا اس سے مراد ہم لوگ ہیں، مسلمان، حضور کے نوکر، حضور کے غلام، حضور کے امتی. یا نبی رحمت کی بات نہیں ہے، وہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اور یہاں والذی یصلی علیکم وملائکتہ، فرمایا وہی رب ہے جو تم پر اپنی رحمتوں کی چھما چھم بارش نازل کرتا ہے، جو اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے. یہ ہے صلاۃ کا یہاں معنی. فرمایا وہ اللہ اور اس کے فرشتے تم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور فرمایا وہ اہل ایمان پر بڑا ہی مہربان ہے. تو پھر تو اس کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو.
اور اس سے اگلا جملہ قرآن پاک اگلی آیت فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام. اللہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت نازل کرتا ہے اور بڑا رحیم ہے. اور فرمایا یہ جو اہل ایمان ہے نا جس دن اپنے رب سے ملاقات کریں گے ان کے لیے رب کی طرف سے تحفہ یہ ہوگا کہ اللہ فرمائے گا سلامت رہو. اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام. اللہ فرمائے گا سلام ہو تم پر. یہ کائنات کے خالق کی طرف سے مصطفیٰ کے رب کی طرف سے سلام ہوگا. اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہاں جنتیوں کا یہ کلمہ ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ. جب وہ رب کا دیدار کریں گے تو ایک دوسرے کو سلام کریں گے. اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہوگا اس کے غلاموں کے لیے جو اس کا ذکر کرتے ہوں گے, جو اللہ اللہ کرتے ہوں گے, جو اللہ کو یاد کرتے ہوں گے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے نوکروں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اللہم صلی علی اس انداز میں ذکر ہے یہاں. کیا کہنے مفتی صاحب, سلامتی ہو آپ پر اس سلام کے صدقے. اللہ اکبر. ناظرین مکرم آپ نے سماعت کیا ہے, سنا ہے آپ نے, وہ دن کیسا ہوگا, خوش نصیبوں کے لیے وہ دن کیسا ہے جس دن 70 ماؤں کا خالق خود اپنی مخلوق کو سلامتی سے مخاطب کرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں سلام کرتا ہوں مفتی صاحب کو بھی ایسا خوبصورت آغاز کرنے پر کہ ہمارے قلب و روح کے تار چھیڑ دیے اور آغاز سے ہی اللہ رب العزت کی محبت سے سرشار کر دیا. اللہ انہیں سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب مجھے صحیح معنوں میں آپ کو عرض کروں کہ میں سوال تو نہیں کرنا چاہتا اب آپ سے کوئی. میرا سوال یہی ہے کہ جو مفتی صاحب نے کہا ہے آپ اسی پہ کچھ اضافہ کیجئے اور ہمارے قلب و روح پر کچھ اور لگائیے. سبحان اللہ اکبر. اچھا, یہ تو پیغام تھا رب کی طرف سے. اب اس کے برگزیدہ بندوں نے اس کا جواب کیا دیا, اللہ اس کا تذکرہ سورہ انفال میں ہے. بسم اللہ. انما المؤمنون الذین کیا خوبصورت جواب ہوگا یہ. اللہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. یہ جواب ہے بندے کی طرف سے خالق کو. اللہ اکبر کبیرہ, کہ جب بلا شبہ مومن ہیں ہی وہ. انما حسر کے لیے آتا ہے, علماء سمجھ سکتے ہیں عربی کا جو ذوق رکھتے ہیں, کہ اہل ایمان ہیں ہی وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے وجلت قلوبہم, ان کے دل خشیت الہی سے تڑپ اٹھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جواب ہے اس کا بندگی کا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب جس طرح ہمارے پینلسٹ جو ہیں ابھی کیفیات ہاں تھی, بالکل ہے. اللہ کا نام لیا جا رہا تھا, تو جو کیفیات اور جو ماحول تھا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے. سبحان اللہ. ان کے دل خشیت الہی سے تڑپ اٹھتے ہیں. آگے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب قرآن پاک کی آیات کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اللہ 3 صفات ہے اہل ایمان کی جو پروردگار نے بیان کی. ارشاد ہو. مجھے یہ پہلے اللہ کے ذکر پر ان کے دل کی کیفیت, تلاوت آیات پر ان کی آنکھیں جس طرح چھم چھم برستی ہیں, یقین میں جس طرح اضافہ ہوتا ہے, اور تیسری صفت توکل. مجھے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ رہا ہے کیا مبارک ہستی ہیں. اللہ کہ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے جواب دیا. کچھ ہمارے جیسے لوگ بھی ہیں نا, اللہ ہمارے جیسے لوگوں سے خطاب کرتا ہے, اے ابن آدم تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اے ابن آدم تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اللہ اکبر. اذکرو کا وطن ثانی, میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مجھے بھلا دیتا ہے. میں تجھے یاد کرتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے. تو مجھے بھول جاتا ہے. وہ یصلی علیکم. اللہ ادعوکا الیہ وتذہب الی غیری. میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں, تو مجھے چھوڑ کے میرے غیر کی طرف جاتا ہے. یہ بھی کوئی انصاف ہے. اذہبوکا ادعوکا الیہ, میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں, وتذہب الی غیری, تو میرے غیر کی طرف جاتا ہے. اللہ اکبر کبیر. وَأُذْهِبُ عَنْكَ الْخَطَايَا وَأَنْتَ مُعْتَكِفٌ عَلَى الْبَلَايَا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں تجھ سے مصیبتیں دور کر کر کے تجھے مصیبتوں سے بچاتا رہتا ہوں, اور تو ہے کہ خطاؤں پہ خطائیں کر کے پھر مصیبتوں میں پڑتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کا منظر ہے نا, کہ میں مصیبتیں ہٹاتا ہوں تیرے گناہوں کی وجہ سے جو آتی ہیں, اور تو پھر گناہ کر کے ان مصیبتوں میں پڑنا چاہتا ہے. یا ابن آدم ماذا تقول,
اذا جیتنی غدن، مجھے بتا قیامت والے دن جب میں تجھ سے پوچھوں گا کہ میں تیرے ساتھ یہ کرتا تھا اور تو میرے ساتھ یہ کرتا تھا، تو اس وقت کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر. یعنی یہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے منظر کشی کی ہے، اور کیا خوب منظر کشی ہے. اور اگر بندہ اس کو دیکھے کہ پروردگار 5ویں پارے کے آخر میں مفتی صاحب ایسے ہیں نا، اللہ نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم عذابکم ان شکرتم و آمنتم، بھئی اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ہائے ہائے. اگر تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اس کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دو، جس میں تمہارا فائدہ ہے اس کا فائدہ نہیں ہے. ساری کائنات بھی نافرمانی کرے تو اس کی قدرت میں ایک ذرے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی. جب تم سرنڈر کرتے ہو تو اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب تمہارے اوپر وہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. اور آپ کی گفتگو نے بھی ہماری آنکھوں کو ایک دفعہ پھر وضو کرایا ہے. اللہ کریم آپ کو اپنی رحمت کے حصار میں رکھے. مفتی صاحب قبلہ، ان خوبصورت لمحوں میں میں خود بھی اور اپنے ناظرین کے لیے بھی جو ذکر کی حقیقت ہے کہ ذکر ہم کسے کہتے ہیں، یا صرف اللہ اللہ کرنا ذکر ہوگا، اللہ کے مبارک اور پاکیزہ ناموں کی تسبیح بیان کرنا ذکر ہوگا، یا ذکر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اس کو آپ کھولیے تاکہ اور موضوع ہمارے لیے آسان ہو جائے. ذکر کی اصل حقیقت تو اپنے بندہ ہونے کو پہچان جانا اور اس کے خالق اور مالک ہونے کو پہچان جانا، اور ہر وقت اس تصور کو پختہ رکھنا، اجاگر رکھنا، مستحضر رکھنا. بالکل ٹھیک. اصل بات تو یہ ہے، اصل ذکر یہ ہے. اصل ذکر یہ ہے. جو کسی نے کہا نا کہ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ کائنات میں میرے رب سے بڑا اور ہم پر احسان کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں. تو کتنا بد نصیب ہوگا جو اس رب کو بھی یاد نہ کرے، اس اللہ کو بھی یاد نہ کرے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. فرمایا جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہے. فرمایا جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے در حقیقت وہی زندہ ہے. زندگی نام ہی اللہ کی یاد کا ہے، اللہ کی یاد کا نام ہے. جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، وہ زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہے، مردہ ہے. اور میرے رب نے فرمایا محبوب کو مخاطب کر کے انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرین. محبوب یہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں یہ مردہ ہیں، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ پتہ ہے آیت کن کے بارے میں ہے؟ یہ ابو جہل کے بارے میں، ابو لہب کے بارے میں، عتبہ شیبہ کے بارے میں، جو اس وقت زمین پہ چلتے پھرتے تھے، دندناتے تھے، جن کی نبض بھی چل رہی تھی، جو بظاہر سنتے تھے، بظاہر دیکھتے تھے، بظاہر کھاتے پیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ مردہ ہیں، کیونکہ ان کے دل، ان کی زبان وہ ذکر الہی سے غافل ہیں. یہ مردہ ہیں، یہ اللہ کی یاد کی طرف نہیں لوٹتے، لہذا یہ مردہ ہیں. اور ایک وہ جو اللہ کے نام پر کٹ گیا، جو ذبح ہو گیا، جس کی رگے جان کٹ گئی، جس کی خون کی ندیاں بہ گئیں، جس کی روح کفس انصری سے پرواز ہو گئی اور لاشا تڑپتا ہوا ٹھنڈا ہوا. کائنات نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی. اللہ نے فرمایا اس کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ خیال بھی نہ کرنا. یہ اللہ فرماتا ہے یہ مردہ ہے، اور جو مر گیا اللہ فرماتا ہے یہ زندہ ہے. تو اس کا مطلب میرے نبی نے فرما دیا کہ موت و حیات کا تصور کیا ہے، وہ نہیں ہے جس کو تم سمجھتے ہو. جو اپنے مالک کی یاد سے غافل ہو گیا وہ زندہ ہو کے بھی مر گیا. اور جس کے دل و دماغ کے اندر جس کے رگو پے میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور اس کا ذکر اور اس کا عشق اور اس کی محبت سرایت کر گئی ہے، وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ و تابندہ ہو جاتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. آپ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، خشک درخت تھا، یہ جو ہے اس میں خزاں میں خشک ہو جاتے ہیں. سرکار نے عصا مبارک ایسے مارا نا تو اس کے پتے جھڑنے لگے، پتے جھڑنے لگے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ یہ دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے گناہ ان پتوں سے بھی زیادہ جھڑتے ہیں. بارک اللہ. اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد. ہمیں بڑھنا ہے ایک مختصر سے وقفے کی طرف.
आंसू मेरी आंखों में नहीं आए हुए हैं, आंसू मेरी आंखों में नहीं आए हुए हैं, दरिया तेरी रहमत के ये लहराए हुए। वाह वाह वाह। आइए बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। हमारा मौजू है ज़ाकिरीन, अल्लाह का जिक्र करने वाले। डॉक्टर साहब से मुझे रुजू करना है अगले सवाल के लिए। डॉक्टर साहब किबला, जिस तरह इब्तदान आपने भी और मुफ्ती साहब ने भी बहुत अच्छे अंदाज में ज़िक्र की हकीकत की तरफ भी अच्छे इशारात दे दिए, कलाम मजीद से भी उसके ढेरों हवाले आ गए। जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, पाकान उम्मत हैं, उसके मकबूल बंदे हैं, वो उसका जिक्र कैसे करते हैं? कोई एक ख़ास तरीका उन्होंने वज़ा किया या पूरी ज़िंदगी जिक्र के हिसार में गुजार कर दिखाई? इस पर सराहत से इरशाद कीजिए। सुभान अल्लाह जी। अल्लाह का जिक्र का माना होता है याद। सही। जो अल्लाह के बंदे होते हैं ना, वो तो भूलते ही नहीं है ना, तो याद कैसे किया जाए? अल्लाह अकबर। भूली हुई चीज़ को याद किया जाता है। बिल्कुल दुरुस्त। ये तो अल्लाह हम जैसे गाफिल लोगों को तलकीन करता है कि मुझे भुला न देना, तुम्हारा नुकसान होगा, तुम मेरी रहमत से महरूम हो जाओगे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जब आखिरी वक्त आया ना, आखिरी लम्हात, आखिरी सांसें, कुछ लोगों ने तलकीन की, कलमा की, अल्लाह के ज़िक्र की, तो आपने अपने हवास और कुव्वतें मुजतमे करके मुखातब होके कहा, मैंने उसे भुलाया हो तो याद करूँ ना। अल्लाह अकबर। मैं तो उसकी याद को सीने में लेकर जा रहा हूँ, तुम किसको तलकीन कर रहे हो? अल्लाह अकबर। ये कैफियत अल्लाह के बंदों की होती है। और सुभान फिर अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम खवास रहमतुल्लाह अलैह तसव्वुफ में बड़ा नाम है, बड़ा मर्तबा है जी। और हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपका बेशुमार मौक़ों पर कशफुल महजूब में उनका जिक्र फरमाया बड़ी मोहब्बत के साथ। बगदाद शरीफ हाज़री हुई तो मैंने हाज़री दी। अल्लाह अकबर। कब्रिस्तान कमाल में सादत है। कब्र अल्लाह ऊपर है कब्रिस्तान में, अल्लाह कर हमने उधर हाज़री दी। बड़ा कैफ और बड़ा सुरूर नसीब हुआ। वो इतने अल्लाह के ज़िक्र में मुस्तगरक थे ना। आपके एक इरादतमंद थे हज़रत हामिद असवद, वो खिदमत असवद साथ साथ रहते थे, खिदमतगार थे। तो एक दफ़ा एक ऐसी जगह पड़ाव किया जहाँ खुली जगह थी, लेकिन वहाँ सांपों की कसरत थी। अल्लाह। हामिद असवद कहते हैं कि जब रात को हम ठहरे, ठंडी हवा चली तो सांप अपनी बिलों से निकले। मैंने अजदहा निकलते हुए जब देखे तो मैंने पुकारा हज़रत को, हज़रत सांप। तो आपने बड़े तहम्मुल से फरमाया, उज़्कुरिल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। मैंने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। वो मेरी तरफ बढ़ते हुए सांप वापस पलट गए। अच्छा, फिर ऐसे हुआ, सांप आते हुए महसूस हुए, फिर आपने मुझे तलकीन की। तो हम अल्लाह के जिक्र में रहे और सांप भी अपनी जगह मस्त रहे और हमें उन्होंने कुछ नहीं कहा। सुबह हुई, आप उठे ना, तो जैसे चलने लगे तो एक सांप गिर गया, आपके जिस्म के साथ लिपटा हुआ था, वो नीचे गिर गया। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा, हज़रत आपको खौफ नहीं महसूस हुआ? रात सांपों के दरमियान गुजारी है हमने। तो वो कहने लगे, इतनी सुकून की नींद तो मुझे ज़िंदगी भर नहीं आई जो आज आई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसके दिल में अल्लाह की याद हो, फिर अल्लाह का गैर उसके ऊपर कैसे असरअंदाज हो सकता है? हज़रत जरीरी फरमाते हैं, एक बंदे को हमने देखा कि वो अल्लाह का जिक्र करता था, उसका हादसा हुआ और उसके सर से खून निकला ना जब, तो खून के हर हर कतरे से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही थी। अल्लाह अकबर। यानी उनके वजूद का एक एक रोआ जो है वो भी अल्लाह का जिक्र करता है। और शायद आपने सुना हो, ऐसे भी अल्लाह के औलिया गुजरे हैं कि जब वो अल्लाह का जिक्र करते थे उनके जिस्म के बाल खड़े हो जाते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह। ऐसी कैफियत, ऐसी लज़्ज़त। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ये लज़्ज़त ही बढ़िया है। उज़्कुरूनी फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, इससे बढ़कर लज़्ज़त क्या हो सकती है? इससे बढ़कर सरशारी क्या हो सकती है कि अल्लाह फरमा रहा है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। अल्लाह अकबर। इससे बढ़कर कोई लज़्ज़त है? और अल्लाह ताला ने उन लोगों को जो गफलत में मारे हुए हैं, उन्हें पता है क्या फरमाया, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम। उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अपने खालिक और मालिक अल्लाह को भुला दिया। अल्लाह। और फिर अल्लाह ताला ने उनसे उनकी जातों को भुला दिया, उन्हें अपने नफा नुकसान की भी खबर न रही। और फिर वो ऐसे दुनिया में मुस्तगरक हुए कि नफा नुकसान भी भुला बैठे और अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर बैठे और आखिरत भी बर्बाद कर बैठे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब किबला, जिस तरह डॉक्टर साहब ने अपनी इरशाद किया कि जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह उसको फरिश्तों की जमात के साथ भी याद करता है, और जो अल्लाह को बुला देता है,
اللہ उसे सब कुछ भुला देता है। इस बात को आप कैसे आगे बढ़ाते हैं? ایک تو مجھے یہ یاد آ رہا ہے بار بار کہ دیکھیے اللہ کے ذکر کی بات کرنے میں اگر اتنی لذت ہے، ہائے، اور اگر ذکر نصیب ہو جائے، اگر کسی شخص کو خوش نصیب کو اللہ کا ذکر کرنا نصیب ہو جائے، ذکر جلی ہو، ذکر خفی ہو، اچھا پھر اللہ کے ذکر میں اتنی حلاوت اور چاشنی ہے تو اللہ سے جب ملاقات ہوگی اور دیدار ہوگا، وہ خوش بخت لوگوں کو روز معاشر دیدار ہوگا، سبحان اللہ، جن میں سے ایک روزہ دار کے بارے میں حدیث شریف میں کہا گیا کہ اس کے لیے دو خوشیاں ہیں روزہ دار کے لیے، ایک اندہ فطر ہی اور دوسرا اندہ لقاء رب ہی، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اب یہ بات کہ جس طرح میں نے پہلے سیگمنٹ میں عرض کیا ہے کہ جو اللہ کے ذکر کو جس نے بھلا دیا، جو اس سے غافل ہو گیا، وہ تو سمجھے زندہ ہو کے بھی مردہ ہو گیا، اس کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا، وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اب دنیا میں بھی اسے بھلا دیا جاتا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس کو بار بار دعوت دیتا ہے، پھر بھی اس کی رحمت آوازیں دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ طریقوں سے، ہیلوں بہانوں سے اسے یاد کروانے کی کوشش کرتا ہے، یاد کروانے کی کوشش کرتا ہے میں تیرا رب ہوں، لیکن اس کے باوجود جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کا انجام کیا ہوتا ہے، قرآن میں بیان کیا گیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ محفوظ فرمائے حضور کے ہر غلام کو اس کیفیت اور اس لیول تک جانے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میری یاد سے اعراض کیا، مجھے بھلا دیا، میرے ذکر کو بھلا دیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی۔ یہ جو آج پریشانیاں ہیں، یہ جو ہمیں پشیمانیاں ہیں، بے شک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یاد الہی سے غافل ہو گئے، اور یہ دنیا میں ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ فرماتا ہے میں فزیکلی اسے روز محشر میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور اس وقت وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں بصیر تھا، میری تو آنکھیں سلامت تھی، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ فرمائے گا کذالک، اسی طرح ہونا تھا تیرے ساتھ، تیرے پاس میری آیات آتی رہی، تو نے انہیں بھلا دیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ اس کو اللہ بھلا دے گا، اس کو پوچھنے والا کون ہوگا؟ سب کچھ بتایا ہوا ہے، بالکل کلیئر ہر اللہ چیز۔ اکبر۔ ناظرین، اللہ کرے کہ ہمارا شمار ہمیشہ خوش بختوں کے قبیلے کے ساتھ رہے۔ ہم گناہگار تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم باغی نہیں ہیں مالک، ہم گناہگار تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم باغی نہیں ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں ہم باغی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رستے سے بھی بچائے، خوش نصیبوں کے قبیلے میں شامل فرمائے، اطاعت گزاروں اور فرما برداروں میں ہمارا شمار فرما دے۔ ایک مختصر سا وقفہ، آئیے بڑھتے ہیں گفتگو کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ذکر ہمارا آج کا موضوع ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، تو کیا جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں یا کسی حوالے سے جو آپ کی یاد ہم پر غلبہ پاتی ہے تو ہم اسے بھی ذکر الہی میں ہی شمار کریں گے؟ جی، بڑا اہم سوال ہے، یہ پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں اس پر گفتگو کروں، اور آپ نے وہی سوال کر دیا۔ جی بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ارشاد فرمایا سورہ انشراح میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اس ذکر کو کیسے بلند کیا؟ علماء نے اس کے مختلف مفاہیم بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ جال تو ذکر کا ذکری، صحیح، میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ بالکل ٹھیک۔ ایک مفہوم یہ ہے جال تو کا ذکری، اللہ، میں نے آپ کو اپنا ذکر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک اس کی تائید کرتی ہے۔ ایک صحابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی کہ حضور میں اتنا حصہ درود پڑھتا ہوں، باقی معاملات ذکر اذکار باقی کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے بھی تو بڑھا دے تو اچھا ہے، تیرے حق میں اچھا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اچھا حضور میں پھر ایسا کرتا ہوں کہ میں آدھا دن یہ کروں گا، آپ کا ذکر کروں گا، درود پاک پڑھوں گا، آدھا میں دوسرا کام کروں گا۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑھا دو، اللہ تو اللہ، تیرے حق میں بہتر ہے۔ حتیٰ کہ اس نے کہا حضور پھر میں سارا دن جو فرائض ہیں نمازیں، اس کے بعد میں آپ پر درود کا ہی پڑھوں ذکر گا۔ کرو۔ تو اللہ آپ نے فرمایا پھر سارے معاملات
اللہ تعالیٰ تیرے جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لے گا اللہم اور صلی تجھے علی کسی چیز کی محمد کمی وعلی آل نہیں ہوگی۔ محمد۔ تو یہ حدیث صلی اللہ پاک اس کی علیہ تائید کرتی ہے، اور بالکل یہ ٹھیک۔ عاشقوں کا جو ذکر ہے نا وہ تو ہے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اللہ، اور ویسے بھی خاک سے افلاک تک، آئے آئے، روفی صاحب خاک سے افلاک تک صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد، خاک سے افلاک تک صلو علیہ وآلہ، ایک ورود ورد میں ہے دھڑکنے دارین کی، آئے آئے، ایک ورود ورد میں ہے دھڑکنے دارین کی۔ دارین کی، یہ ایک ورد ہے جو بار بار ہو رہا ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ کائنات بھی، اللہ بھی اور فرشتے بھی، بار بار یہ ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا پھر یہ وہ بات ہے، یہ وہ پیک ہے جو علامہ نے اپنے کلام میں اسے بیان کیا۔ علامہ نے بہت اچھا ذکر اور فکر کے موضوع کو ڈاکٹر یہ صاحب بیان اگلے کیا۔ ٹرم میں میں کوشش کروں گا بسم لے اللہ۔ علامہ کہتے ہیں ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، آئے، ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، میرا ذکر بھی آپ ہے، آئے میرا فکر بھی آپ ہے، آئے، اللہ میرا علم بھی آپ ہے، میرا علم بھی آپ ہے، میرا میرا عرفان بھی آپ آپ ہے۔ صاحب اس کے ساتھ اٹیچ کریں خواجہ صاحب، مینڈا ذکر بھی تو، آئے میری جان بھی تو، ہائے ہائے، میں دین بھی تو، ایمان بھی تو، ہائے میں ہائے، دونوں کو ریلیٹ کر دیتا بسم اللہ۔ ہوں۔ اس سے پہلا ایک جو شعر ہے وہ ہے گرد تو گردد حریم کائنات، ہائے ہائے ہائے، پوری کائنات کے ہائے احترام جو ہیں ہائے میرے آقا وہ آپ کے وجود کے گرد محو طواف، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم، از تو خواہم یک نگاہ التفات، ہائے ہائے، میں بھی آپ کی نگاہ کرم کا امیدوار ہوں۔ اللہم آمین، اللہ اگلا شعر یہ ہے ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، میرا ذکر فکر علم عرفان سب کچھ آپ کی ذات ہے، کشتی و دریا و طوفانم توئی، ہائے میری ہائے، کشتی میرا دریا میرا طوفان سب کچھ آپ، اللہ اکبر، اللہ یہی بات خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، ارشاد ہو، تتی تھی جوگن تو دھار پھرا، ہائے ہائے ہائے، ہند سندھ پنجاب تے مار مار پھرا، پھرا، سنج بر تے شہر بازار پھرا، اللہ اکبر، میں تیار ملم کہیں سانگ سبب، ہائے، توڑے اللہ، دکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑی ہاں، اللہ، تیرے باندیاں دیوی باندڑیاں، ہائے ہائے ہائے، ہم درد کتیاں نال ہدب، ہائے، تو یہ رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا علیہ جو ذکر ہے الکریم۔ یہ در حقیقت اللہ کا ذکر ہے، اور جو اس میں فرق کرتے ہیں یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا، اور ان کے پاؤں کے نیچے جب زمین نکلے گی ڈاکٹر نا، صاحب اس سے بات تو، اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کے آگے تو بات کرنا محال ہے، اچھا روفی صاحب سوچنا محال ہے، جب پاؤں اللہ کے نیچے اکبر، زمین نکلے گی تو انہیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے تو پتھراؤ کیا تھا گنبد خضرا پر، یہ کعبے کا غلاف کیسے جل گیا۔ اللہ اکبر، یہ بھینگے فطرت جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں فرق کرتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے جن کا ذکر خود رب کرے، سلامت فَذْكُرُونِي رہیے ڈاکٹر صاحب۔ أَذْكُرْكُمْ، رب نے کہہ دیا جتنا ذکر اللہ کے محبوب نے کر دیا ہے پھر اللہ ان کا ذکر نہیں کرے گا۔ علامہ نے کہا تھا دشت میں، دامن کوہسار میں، میدان میں ہے، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، اللہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ۔ ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم، رحمت سحر میں سید حجویر کے نگر لاہور سے آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم۔ ہمارے آج کی ٹرانسمیشن کی یہ اختتامی گھڑیاں ہیں، اور لاہور سے شہر قائد کراچی کی طرف ہم موو کریں گے اپنے حصے کی نوکری پیش کرنے کے بعد۔ اختتامی گھڑیوں میں ہمارا معمول ہے کہ جو بھی عنوان ہو اور موضوع ہو گفتگو کا اسے سم اپ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اختتامی کلام کے ساتھ کراچی کی طرف رخصت ہوتے ہیں۔ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے ہمارے عنوان کو وہ خلاصہ کلام کی شکل کیسے دیتے ہیں، ذکر الہی کو، اللہ کے پسندیدہ بندوں کا پسندیدہ جو ذکر ہے، اور اللہ کا در حقیقت کائنات میں جو ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا انعام ہے، اس کو آج کے عنوان گفتگو کے حوالے سے اس کا کنکلوژن کیا پیش کرتے ہیں مفتی صاحب؟ میں آپ سے عرض کروں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کا ہی سہارا لے لیتا ہوں۔ بسم اللہ، اس سے اچھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ صحابہ کیا میں تمہیں سب سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ اللہ اکبر، اچھا پھر فرمایا تمہارے مالک کا سب سے پسندیدہ عمل نہ بتاؤں؟ ہائے ہائے ہائے،
اچھا پھر فرمایا اللہ اکبر درجے میں سب سے اعلیٰ عمل نہ بتاؤں؟ اللہ اکبر اللہ پھر فرمایا سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ وقت والا عمل نہ بتاؤں؟ اللہ اور اگلا جملہ سنیں گے حیران ہو جائیں۔ ہائے ہائے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے راہ خدا میں جہاد کرنے اور اللہ رسول کے دشمنوں کی گردنیں کاٹنے سے بھی بہتر عمل نہ بتاؤں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ راہ خدا میں جہاد کرنا، جان دے دینا یا اللہ کے دشمنوں کو مار دینا، فرمایا اس سے بھی بہتر عمل نہ بتاؤں؟ اب جب یہ سوالیہ انداز تھا تو صحابہ اکرام کے اضطراب کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہائے ہائے مچلنے لگے، ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے، اور فوراً عرض کی آقا جلدی بتائیے جلدی بتائیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ اکبر ذکر اللہ۔ اللہ اکبر اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ شاید ہم نے اس کو اتنا سمجھا ہی نہیں، اہم اور اہمیت دی نہیں۔ یہ بالکل درست بات ہے یہ مفتی اس صاحب بات آپ کی۔ کی طرف کبھی توجہ، میرے نبی نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی آقا کہ اللہ رسول کی تعلیمات پر میرا اتنا کامل ایمان ہو گیا ہے کہ اب ہر وقت میں عمل میں رہنا چاہتا ہوں، ہر وقت عمل میں رہنا چاہتا ہوں، تو کوئی ایسا عمل بتا دیجئے مجھے کہ میں بس اسی کو کنٹینیو کروں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اللہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ اللہم اور پھر صلی یہ علی بات جو محمد۔ پچھلے سیگمنٹ میں ہوئی ہائے کہ ہائے ذکر مصطفیٰ جو ہے نا وہ ذکر خدا بھی ہے، اللہ یعنی وہ خوش بخت لوگ ہیں جن کو اللہ کی حمد کرنے کی بھی توفیق ہوتی ہے اور مصطفیٰ کی نعت پڑھنے کی بھی توفیق اللہم ہوتی ہے۔ صلی وہ علی بڑے محمد کیونکہ وعلی کلمہ آل محمد۔ طیبہ کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو صلی ایک اللہ پر علیہ کھڑا ہو جائے تو ایمان کامل نہیں ہے، اسے محمد الرسول اللہ کہنا پڑے گا۔ مفتی صاحب زندہ اور باد، واہ پھر واہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد فقد اطاع اطاع اللہ۔ اللہ۔ مصطفیٰ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کا، مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، مصطفیٰ کے پھینکنے کو ماشاء اپنا اللہ، پھینکنا ماشاء کہا۔ تو اب بتائیے جب رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا ہے، حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، تو پھر مصطفیٰ کا ذکر بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ اللہم مفتی صلی صاحب، علی محمد خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ پچھلا شعر ذرا سنانا، میرا حبیب کرے اور کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ کیا بات ہے۔ در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ سلامت رہے۔ کیا بات در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ ناظرین آئیے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف، لیکن ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب قبلہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ڈاکٹر صاحب کو، روفی صاحب کو، جفت دنوں میں تاک رات کا مزہ میں نے زندگی میں آج پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ وہ اصل میں ہمارا آف تھا نا، اللہ اکبر، ہماری تاک رات آج اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں پیغام نشر کرنا ہے چند جملوں کا، ارشاد فرمائیے تاکہ ہمارے قلب و روح کی کھیتیاں اور آباد ہو جائیں آج ذکر الہی سے۔ آپ کا عشق ہے عشق رب العلا، آپ کا عشق ہے عشق رب العلا، آپ کا ذکر ہے ذکر خاص خدا۔ اللہ اکبر۔ خود خدا کا یہ قرآن میں اعلان ہے، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا ہمارا نہیں۔ محبت اگر چاہیے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ایک اور پہلو کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے بڑا خوبصورت۔ آپ فرماتے ہیں 3 چیزوں سے اگر تمہیں حلاوت نہ ملے نا، 3 چیزوں سے اگر تمہیں حلاوت، سرور، لذت نصیب نہ ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے اوپر رحمت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک نماز، اللہ کا ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت۔ اللہ میری توبہ۔ اللہ یہ پیرامیٹر ہے چیک کرنے کا، کسوٹی ہے۔ اگر نہیں سرور ملتا تو پھر اس کا مطلب ہے رحمت کا دروازہ بند ہے، اس کا حل نکالو۔ اور اللہ نے بھی فرمایا قرآن پاک میں، وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔
اچھا لفظ دیکھیں جو رحمان کے ذکر سے پھر جاتا ہے، یعنی اللہ نہیں کہا، ہاں رحمان جبار قہار نہیں کہا، رحمان ہائے ہائے۔ ہر لمحے تمہارے اوپر رحمتیں کرتے، تم اس کے ذکر سے منہ موڑو گے؟ اگر ایسا کر بیٹھے تو پھر اس کی مشیت حرکت میں آئے گی، وہ چاہتا نہیں ہے، اس کی رضا اس میں نہیں ہے، لیکن مشیت اس کی پھر حرکت میں آئے گی، پھر شیطان تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اور وہ تمہارا ساتھی بن جائے گا۔ اللہ اس لیے یہ پیرامیٹر سامنے رہے، یہ حکمت مالاکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، سلامت رہیے جناب۔ ناظرین مکرم، یہ وقت ہے دعا کا۔ پچھلی بہت ساری نشستوں سے ہمارا معمول ہے کہ ہمارے مختلف اور مکرم احباب جو بیماری میں مبتلا ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، بالخصوص علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب اور حاجی محمد امین صاحب جاپان بیٹھی والے، ہمارے حاجی صاحب کے بہت دیرینہ دوست، اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار پڑی ہے۔ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا دعائے خیر کے لیے، دعائے شفا کے لیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رب العالمین یا حکم الحاکمین۔ کیفیات سے بھرپور ان لمحات کے اندر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب اور حاجی محمد امین صاحب جاپان بیٹری والے، انہیں صحت کاملہ عاجلہ نافعہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، جلد صحت یاب فرما یا رب العالمین۔ جو یہاں حاضرین ہیں ان کے اعزاء و اقرباء میں اگر کوئی بیمار ہے تو اسے صحت تندرستی عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما یا اللہ، پاکستان اور آل پاکستان کو وباؤں سے محفوظ فرما یا رب العالمین، ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا آمین، اللہم ربنا آمین۔ میں انتہائی شکر گزار قبلہ مفتی صاحب آپ کا، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کا، اور رفیع صاحب آپ کا۔ اللہ آپ کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے، اللہم ربنا آمین۔ اسی دعا کے ساتھ، مہمانوں کے شکر گزاری کے جذبوں کے ساتھ، میں رفیع صاحب کی طرف مجھے بڑھنا ہے۔ تھوڑی سی حاضری میں نے اپنے حصے کی پیش کر لی، اب میں اور اس کو اختصار کا جامہ پہناتا ہوں، صرف ایک قطع اپنی ماں بولی پنجابی زبان میں پیش کرتا ہوا رفیع صاحب سے ملتجی ہوں گا کلام کے لیے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم شہر سید حجویر سے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے شہر کراچی کی طرف چلیں گے۔ جڑی رات دا ذکر و نجم وچے، شب قدر کتھے تے او رات کتھے۔ جیڑی رات دا ذکر و نجم وچے، شب قدر کتھے تے او رات کتھے، ساڈی سوچ محدود تے فکر نیوی، اسی کتھے تے او ملاقات کتھے۔ ساڈی سوچ محدود تے فکر نیوی، اسی کتھے تے او ملاقات کتھے۔ ساڈے لفظ کتھے او دی ذات کتھے، ساڈا منہ کتھے او دی بات کتھے۔ ساڈے لفظ کتھے او دی ذات کتھے، ساڈا منہ کتھے او دی بات کتھے۔ قلم رکھ دے نازش وچارے ہوئے، تو کتھے حضور دی نعت کتھے۔ قلم رکھ دے نازش وچارے ہوئے، تو کتھے حضور دی نعت کتھے، تو کتھے حضور دی نعت کتھے۔ قلم رکھ دے نازش وچارے ہوئے۔ ہمارے جو ٹیم لیڈر ہیں جناب محترم ظہیر فرید صاحب، ان کا حکم ہے کہ میں وہ شعر پھر دوبارہ سے عرض کر دوں اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، بس میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔